السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. عتیقہ نذیر ایک ہی اسٹوڈنٹ سے فون لائن ہے. بیٹا میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ عتیقہ کین یو ہیئر می؟ بتائیے گا کین یو ہیئر می؟ باقی اسٹوڈنٹس کو میسج کر دیجیے جلدی جلدی سے جوائن کریں تاکہ ہم لیکچر اسٹارٹ کریں اپنا.
Assalamualaikum ji, good morning and walaikum assalam to all of you. Still I have just 9 students. बाकी स्टूडेंट को मैसेज किया है किसी ने? क्यों नहीं आ रहे बाकी स्टूडेंट्स? जी जनाब, बाकी स्टूडेंट्स ने आना है नहीं आना, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें। महरीन अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लो बेटा। अगर आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही जी बताइए, बाकी स्टूडेंट्स का किसी ने मैसेज किया है हमें? आ रहे हैं स्टूडेंट या मैं स्टार्ट कर दूँ अपना लेक्चर? नहीं, मेरा अभी कल लेक्चर है। ओके बेटा, 10 स्टूडेंट हैं सिर्फ, लेकिन आई थिंक मज़ीद कितना वेट करना है। मैं लेक्चर अपलोड कर लेती हूँ, जितनी देर में लेक्चर अपलोड हो रहा है कुछ थोड़े बहुत स्टूडेंट जो हमें ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? अदरवाइज़ हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं।
ओके जी। आज लगता है स्टूडेंट्स का कोई मूड नहीं है लेक्चर लेने का। अभी तक सिर्फ 12 स्टूडेंट्स हमारे पास चले। ये केस स्टडीज़ आपको पढ़ाया था, उसके कुछ हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था, बताया था कि किस तरह से बिजनेस में और फिर उसके बाद अदर डिसिप्लिन में केस स्टडीज़ जो हैं वो स्टार्ट हुई थी, और मकसद क्या है, पर्पस क्या है, फंक्शन क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। फिर बताया था आपको कि केस स्टडी का मेथड क्या है, इंटरव्यू किस तरीके से कंडक्ट करना होता है, उसमें हम क्या मिस्टेक्स करते हैं और किस तरह से चीज़ों को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर केस स्टडी की राइटिंग टिप्स आपके साथ शेयर की थी। जो उसमें एक चीज़ थी, अच्छा ये भी हमने पढ़ लिया था कि कौन कौन सी इंटरवेंशंस होती हैं, किस तरीके से हम उनको इम्प्लीमेंट करना है, क्या स्ट्रेंथ वीकनेसेस हो सकती हैं, पोटेंशियल इंडिकेटर्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद ये टूल्स भी आपको समझा दिए थे। डेटा कलेक्शन और रिसर्च का जो केस स्टडी के साथ लिंक है वो बड़ा हमने डिटेल में डिस्कस किया। ये भी एक एग्जांपल बिजनेस की, एक कंपनी की एग्जांपल लेके उससे हमने आपके साथ ये डिस्कस किया था। मैंने आपसे कहा था कि जो हमारा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट भी है, जाहिर है सबको पढ़ने का मकसद भी है, और जो एंड में एक वो रह जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ के नर्सिंग में केस स्टडीज़ को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, वो हम पढ़ेंगे। तो nursing case studies are commonly used in undergraduate nursing programs, graduate schools offering a Master's of Science degree in nursing, and orientation programs for new graduate nurses. They may be presented in writing form, online, or live in a classroom setting. जो नर्सिंग केस स्टडीज़ हैं वो आप सबको मालूम है, जो अंडर ग्रेजुएट नर्सिंग प्रोग्राम्स हैं, जैसे आप लोग BSN कर रहे हैं, इन स्टूडेंट्स को भी टास्क दिया जाता है कि नर्सिंग केस स्टडीज़ जो है वो प्रेजेंट करें जब आप वार्ड साइड में जाते हैं। अब तो थोड़ा सा ये इस साल कोरोना की सारी सिचुएशन की वजह से थोड़े हालात ऊपर नीचे हो गए, जिसकी वजह से उस फ्लो में चीज़ें नहीं चल सकी। तो वरना अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी ये होता है कि जब वो वार्ड एरियाज़ में जाते हैं और इस तरीके से इन सारी जो केसेस होते हैं, जो पेशेंट्स को वो डील करते हैं, कोई भी अपनी मर्ज़ी से उसमें से वो केस सेलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर प्रॉपर केस स्टडी बना के प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से MSN प्रोग्राम्स में भी ऐसा ही है, जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। अच्छा, और इसके अलावा इसको ज़्यादातर वैसे तो खैर रिटन फॉर्म में ही जो हमारी प्रैक्टिस है, यानी वो रिटन फॉर्म में ही कोई PPT वगैरह बना के प्रेजेंटेशन करके या वैसे एक राइट करके आप टीचर्स को सबमिट करवाते हैं। तो रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, और आप किसी भी क्लासरूम में लाइव प्रेजेंट भी कर सकते हैं अपनी स्टडी को। सबसे पहले तो जाहिर है हमने चूज़ करना है टॉपिक। According to Sigma Theta Tau International, the topic should be focused, based in reality, and relevant. It should demonstrate current best practices that are supported by nursing research. The nurse may choose to discuss a situation from his past experience or develop into something in his current job. सबसे पहले टॉपिक सेलेक्ट करना है। टॉपिक फोकस्ड होना चाहिए, रियलिटी बेस्ड होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें बेस्ट पॉसिबल उस वक्त होती हैं जो मैंने शुरू में आपके साथ जब ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे थे डिस्कस किया था कि हम आइडियली ये चीज़ें हवा में बातें करने वाली नहीं हैं, ये सारी चीज़ें रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं, और उस वक्त ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी होती है इनका रियलिटी में इसको जो है एग्जिस्ट करना, कि जब हमारे जो भी यानी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे हम वार्ड एरिया में गए हैं, आपको पेशेंट्स भी असाइन होते हैं, और अगर उनके ऊपर ही आप यानी एक पेशेंट, एक डिजीज़ सेलेक्ट करके जब उसके ऊपर ही आप केस स्टडी बनाएंगे, उसकी सारी जो डाटा कलेक्शन करेंगे, तो उससे ऑब्वियसली क्या होता है कि चीज़ें रियलिटी बेस्ड हो जाती हैं।
اور اٹ شوڈ ڈیمونسٹریٹ کرنٹ بیسٹ پریکٹسز اینڈ اوبیسلی جو پیشنٹ ہیں آپ کے اس میں آپ کی کیس اسٹڈی میں آپ اپنی بالکل کرنٹ بیسٹ پریکٹسز کو شو کریں. مطلب کیا ہے؟ مطلب ویدر آپ اپنے پیشنٹ کے اوپر آپ کے پیشنٹ کے اوپر جو بھی کوئی نرسنگ اسکلز کلینکل اسکلز اپلائی کی جا رہی ہیں, جو بھی انسٹرومنٹ یا اکوپمنٹ ہوتے ہیں وہ یوز کیے جا رہے ہیں, یا میڈیکیشن کیا استعمال کی جا رہی ہیں, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ نے دیکھنا ہے اس چیز کو کہ وہ بیسٹ پریکٹسز آپ نے ڈھونڈنی ہیں, کرنٹ بیسٹ پریکٹسز آپ نے ڈھونڈنی ہے اینڈ دے شوڈ بی سپورٹڈ بائی دا نرسنگ ریسرچ, تو وہ آپ نے اس کے اندر مینشن کرنی ہے. اس کے علاوہ نرس may choose to discuss a situation from his past experiences or develop into something in his current job. دیکھیں اس کے علاوہ آپ اس قسم کا بھی کوئی ٹاپک لے سکتے ہیں کہ جس میں آپ کوئی پریویسلی کوئی ایک سچویشن ہوتی ہے, کوئی بھی اس کو آپ اگر ان کے کوئی پاسٹ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں نرسز کے, تو وہاں سے بھی وہ اس چیز کو چوز کر سکتی ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی جو کرنٹ جو اس وقت کرنٹ جاب ہے اس کے اندر بھی اس کو انکارپوریٹ کر سکتی ہیں. تو آپ کا کوئی پریویس ایکسپیرینس ہو سکتا ہے, اس کو سوچ کر اس سے ریلیٹڈ آپ ٹاپک سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کو کرنٹ جاب میں انکارپوریٹ کر لیجئے. لیکن ٹاپک کو ریئلٹی بیسڈ بنانا بہت ضروری ہے, اور وہ تبھی ریئلٹی بیسڈ ہوتا ہے بیٹے جب ہم واقعی اپنے کسی ایک پیشنٹ کو پریکٹیکلی سلیکٹ کرتے ہیں اور اس سے ہسٹری کلیکٹ کرتے ہیں, تو آٹومیٹیکلی چیزیں ریئلٹی بیسڈ ہوتی چلی جاتی ہیں. اس کے بعد رائٹ آبجیکٹیوز. There should be at least 3 learning objectives or outcomes that identify what the learner will gain from what the learner will gain from completing the case study. اچھا, اس کے بعد obviously آبجیکٹیوز آپ کے ہونے چاہیے اور ایٹ لیسٹ کم از کم 3 آبجیکٹیو یا جو آپ کے آؤٹ کمز ہوتے ہیں وہ ضرور مینشن ہونے چاہیے, جس میں مینشن جو پتہ لگے کہ لرنر اپنی اس کیس اسٹڈی کو, جیسے اگر میں پریزنٹ کر رہی ہوں کسی کو بھی کیس اسٹڈی, تو جو لرنرز ہیں وہ کیا گین کر رہے ہیں اس سے, کیا سیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے جس طرح سے ہم کسی بھی ویسے بھی اگر کوئی پی پی ٹی کوئی ہم نے کوئی پریزنٹیشن بنائی ہوتی ہے آپ کو پڑھانے کے لیے, اگر ہم نے کوئی پریزنٹیشن بنائی ہوتی ہے تو اوبویسلی اس کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں, ہم اس کے آبجیکٹیوز بناتے ہیں نا کہ ہمارے اسٹوڈنٹ یہ لرن کر لیں گے, یہ لرن کر لیں گے. تو جو آپ کے آبجیکٹیوز ہیں, جو آپ کے آؤٹ کمز ہیں, وہ آپ دیکھیں کہ آپ کی کیس اسٹڈی سے آپ کے لرنر جو ہیں وہ کیا سیکھ رہے ہیں. Learning objectives are written as clear, measurable behaviors such as identify 5 risk factors for falls in older adults. اسی طرح سے جو آپ کے learning objectives ہوتے ہیں they are written, جو objectives آپ نے لکھنے ہیں وہ ہمیشہ یہ ہر سچویشن کے لیے ہے, whether آپ کوئی کیس اسٹڈی بنا رہے ہیں, آپ کوئی پریزنٹیشن بنا رہے ہیں, آپ سمپل لیکچر کوئی ڈلیور کر رہے ہیں, تو اس میں بیٹے آپ کے جو لرننگ آبجیکٹیوز ہیں نا وہ ہمیشہ کلیئر ہونے چاہیے اور میجریبل بیہیویئرز ہونے چاہیے. یعنی پھر وہی باتیں کہ ایسا نہیں ہو کہ جن چیزوں کو ہم کاؤنٹ ہی نہ کر سکیں, اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. جس سے ہوتا ہے نا کہ گولز یا آبجیکٹیو شوڈ بی اسمارٹ, تو اس کا جو ایم ہے دیٹ از فار دا میجریبل بیہیویئرز. جیسے ایک ایگزامپل یہاں پہ دی ہے کہ ہم یہ آبجیکٹیو اگر ایک
ملٹیپل ہو سکتے ہیں. آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ آئیڈینٹیفائی 5 رسک فیکٹرس فار فال ان اولڈر ایڈلٹ. فار ایگزامپل یہ میرا ایک آبجیکٹیو ہے جو میں اپنے لرنرس کو پڑھانا چاہتی ہوں, انہیں سکھانا چاہتی ہوں کہ جو ایک اولڈر ایڈلٹس ہوتے ہیں, اولڈر ایج کے پیپل ہوتے ہیں, ان کے اندر ظاہر رسک فار فال بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ہم وہ رسک فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہمارے جو اولڈر ایڈلٹس ہیں ان کے اندر فال کے رسک فیکٹرز موجود ہیں. فار ایگزامپل یہ میرا ایک آبجیکٹیو ہے کہ 5 رسک فیکٹرز جو ہیں وہ 5 رسک فیکٹرز جو ہیں وہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں. ٹھیک ہے جی. تو آبجیکٹیوز کی یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ کسی بھی قسم کے آپ کے آبجیکٹیوز ہوں اس کے لیے یہی وہ ہے کہ آپ چاہے کوئی لیکچر دے رہے ہیں, آپ کوئی پریزنٹیشن بنا رہے ہیں, کچھ بھی ہے, تو آپ نے جو ہے اپنے آبجیکٹیوز کو میجریبل بنانا ہے. پھر write an introduction. This should be a 1 or 2 paragraph overview that describes the patient, the situation, and circumstances relevant to that situation. The introduction can also include a little about the patient's history leading up to the situation. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آ جاتا ہے بیٹے کہ آپ نے ٹاپک سلیکٹ کر لیا, آپ نے آبجیکٹیوز لکھ لیے, اس کے بعد آپ نے انٹروڈکشن لکھنا ہے. انٹروڈکشن آپ کا بہت لمبا چوڑا نہیں ہونا چاہیے. انٹروڈکشن آپ کا 1 یا 2 پیراگراف پہ جو ہے ہونا چاہیے, اور اس میں اوور ویو ہونا چاہیے آپ کا کس چیز کے بارے میں, آپ کے پیشنٹ کے بارے میں. یعنی آپ کا پیشنٹ کے ظاہر ہے اس میں شارٹلی انٹروڈکشن دینا ہوتا ہے آپ نے اپنے پیشنٹ کا, اس کی سچویشن یعنی اس کی کیا ڈیزیز ہے, اور سرکمسٹانسز ریلیونٹ ٹو دیٹ سچویشن, اس سچویشن سے ریلیٹڈ اس کو کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اس کے جو سائن سمٹمز ہیں, جو بھی چیزیں ہیں وہ کس طرح کی وہاں پر جو ہے وہ موجود ہیں. The introduction can also include a little about the patient's history leading up to the situation. اب یہ جو انٹروڈکشن ہے اس میں آپ تھوڑا سا اپنے پیشنٹ کی ہسٹری بھی ڈال سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے ہم نے پیشنٹ کی ڈیزیز اور اس کے کرنٹ سائنز اینڈ سمٹمس کو, 2 چیزیں میں نے آپ کو اوپر بتائیں, اس کا بریفلی انٹروڈکشن ہو گیا, اس کی کرنٹ سچویشن, اس کی جو بھی ڈیزیز ہے, اور اس کے ساتھ لنکڈ اس کے سائن اینڈ سمٹم. ان ساری چیزوں کے علاوہ آپ اس کی جو پریویس ہسٹری ہے, جو پیشنٹ کی ہسٹری ہے, جو پاسٹ سچویشن ہے, وہ بھی آپ اس کے اندر جو ہے وہ انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. یہ تو بڑی کامن سینس کی بات ہے, آپ 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹس ہو چکے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے جیسے کیس اسٹڈی ہے, پیشنٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے, ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ پیشنٹ کی صرف ہسٹری لیتے ہوئے, جیسے ایسا تو نہیں ہوتا کہ صرف پیشنٹ کی پریزنٹ ہسٹری دیتی ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ پیشنٹ کی پریزنٹ ہسٹری ہوتی ہے, اس کی میڈیکل ڈائگنوز ہوتی ہے, اس کے سائن سمٹمز ہو گئے, پھر اس کی جو پاسٹ ہسٹری ہے وہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان ساری سچویشن کو, اس کی فیملی ہسٹری کو ہم ساتھ جو ہے اس کے ساتھ جوڑتے ہیں, کمبائن کرتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ انٹروڈکشن لیکن بڑا پریسائز ہونا چاہیے, شارٹ ہونا چاہیے. Integrate more history and background. The next 1 to 2 paragraphs provide the learner with in-depth information to analyze the situation, such as their lab values, diagnostic study results, finding from the nurse's assessment of the patients, and a more detailed patient history.
اب ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے فردر اس کی ہسٹری میں سے کچھ چیزوں کو ہم نے یہاں ایڈ آن کرنا ہے بیک گراؤنڈ. تو اس میں یہ ہے بیٹے کہ نیکسٹ جو آپ کے 1 یا 2 پیراگراف ہوں گے وہ لرنر جو ہے ان ڈیپتھ انفارمیشن اس کے اندر ڈال دیں گے مزید. مطلب اس میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی. پیشنٹ ہے آپ کا, آپ کے پیشنٹ کی لیب ویلیوز, ظاہر ہے اس کی کوئی انویسٹیگیشن ہوئی ہوں گی تو وہ آپ ایڈ آن کیجیے. پیشنٹ کی کوئی بھی ڈائگنوسٹک ریزلٹس ہیں اور نرسنگ اسسمنٹ. آپ سب کو پتہ ہے کہ پیشنٹ کی ڈیٹیلڈ اسسمنٹ کی جاتی ہے. تو نرسز نے جو بھی اسسمنٹ کی ہے پیشنٹ کی تو اس سے جو فائنڈنگز آپ کے پاس آئی ہیں اینڈ اے مور ڈیٹیلڈ پیشنٹ ہسٹری. اور اس کے علاوہ مزید ڈیٹیل میں آپ پیشنٹ کی اگر پریویس یعنی ہسٹری, پاسٹ کی ہسٹری آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس کو بھی انکارپوریٹ کیجیے, لیکن زیادہ نہیں. شارٹلی 1 سے 2 پیراگراف میں آپ نے پیشنٹ کی کرنٹ جو بھی یعنی لیب ویلیوز ہے, ڈائگنوسٹک ہے, اسسمنٹ کی فائنڈنگز ہے, ان ساری چیزوں کو یہاں پہ آپ نے ایڈ آن کر دینا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے بیٹے نیکسٹ فارمولیٹ کوشچنز. Nursing case studies are interactive scenarios that stimulate analysis and critical thinking. The questions typically require the learner to use the nursing process. جو آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کے جو فیزز ہوتے ہیں, اسسمنٹ, دین نرسنگ ڈائگنوسس ہے, پلاننگ ہے, انٹرونشن اینڈ ایویلویشن ہے, اینڈ ٹو اینٹیسپیٹ what will happen next in the situation. So nursing case studies are not about what should I say, typical and traditional method of learning or teaching or traditional lecture method. ایسا نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کے بس اپنی کیس اسٹڈی کو پریزنٹ کرتے رہیں گے. آپ اپنی کیس اسٹڈی کو پریزنٹ کرتے رہیں گے اور باقی لوگ بیٹھ کے آپ کو سنتے رہیں گے. ایسا نہیں ہوتا. جو ظاہر ہے دس از اباؤٹ, جب آپ کوئی کیس پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کس کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا ایک لے مین 4-5 ہم نے اٹھا کے بٹھا دیے آپ کے سامنے, یا کسی نان میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ہم نے آپ کے سامنے بٹھا دیا. اوبویسلی دے آر ناٹ گوئنگ ٹو لرن اینی تھنگ فرام یو. ان کا آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. جو نرسنگ کیس اسٹڈیز ہوتی ہیں اوبویسلی یہ آپ کی جو کیس اسٹڈیز ہوتی ہیں یہ پریزنٹ کی جاتی ہیں, اور جو آپ کے یعنی لرنرز ہوتے ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈکس ہیں, نرسز ہیں, انہی کا یعنی میڈیکل کے جو ہمارے اسٹاف ممبرز ہوتے ہیں انہی لوگوں کے سامنے جو ہے اسے پریزنٹ کیا جاتا ہے, اور لرننگ بھی انہی کی ہوتی ہے نا. تو اسی لیے نرسنگ کیس اسٹڈیز جو ہوتی ہیں وہ انٹریکٹیو سینیریوز ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف کھڑے ہو کے میں نے آپ کو, ہاں ٹھیک ہے, یہی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے آپ کا ٹاپک جو آپ نے خود سلیکٹ کیا, آپ نے آبجیکٹیوز بنا دیے, آپ نے 1 سے 2 پیراگراف میں اپنے پیشنٹ کی انٹروڈکشن, اس کی جو ہسٹری ہے, ڈیٹیل ہسٹری ہے, وہ آپ نے اپنے پیشنٹ کو بتا دی, اس کی لیب فائنڈنگ, ڈائگنوسٹک فائنڈنگ, وہ ساری چیزیں اس کے اندر انکارپوریٹ کر دی, ایڈ آن کر دی. تو اس کے بعد جو نیکسٹ چیزیں ہیں, اب یہ ہوتا ہے انٹریکٹیو سیشن, جس میں سارا سینیریو آپ بتا چکے ہیں. آپ کا یہ پیشنٹ ہے, اس کی یہ میڈیکل ڈائگنوز ہے, اس کا یہ پرابلم ہے. اب آپ نے لوگوں کو اسٹیمولیٹ کرنا ہے, وہ خود سے چیزوں کو اینالائز کرتے ہیں, اپنی کریٹیکل تھنکنگس کو استعمال کرتے ہیں. جو اور اوبیسلی اس سب میں کس چیز کو یوز کیا جاتا ہے, نرسنگ پروسیس کو یوز کیا جاتا ہے. آپ اسسمنٹ کر چکے ہیں, اسسمنٹ کر کے آپ پریزنٹ کر چکے ہیں لوگوں کے سامنے اپنا کیس. اب لوگوں کی یہ جو آپ کے لرنرز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی رسپانسبلٹی ہے, آپ کی رسپانسبلٹی ہے.
آپ دونوں مل کر باقی کا سارا جو نرسنگ پروسیس ہے اس کو آگے لے کر چلیں گے اور کمپلیٹ کریں گے، جس میں آپ اوبویسلی اپنے پیشنٹ کی جو ڈائگنوزز ہیں، جو نرسنگ ڈائگنوزز ہیں وہ آپ بنائیں گے، آپ پلاننگ کریں گے، آپ انٹرونشن کریں گے کیا پیشنٹ کے لیے ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے پیشنٹ کو ایویلویٹ کریں گے اور اینٹیسپیٹ کرنا ہے وٹ ول ہیپن نیکسٹ ان دا سچویشن. یعنی آپ کو تھوڑا سا اینٹیسپیٹری ہونا پڑے گا، آپ کو تھوڑا سا پریڈکٹیو ہو کے سوچنا پڑے گا کہ اچھا میں یہ انٹرونشنز کروں گا، یہ میری پلاننگ ہے اپنے پیشنٹ کے لیے، میں یہ انٹرونشنز کروں گا تو نیکسٹ سچویشن میں کیا ہوگا، وٹ ول ہیپن ان دا نیکسٹ سچویشن، میرا پیشنٹ کس طرف جائے گا، کیا آؤٹ کم میرے پاس آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو ابھی یہاں ہم اسٹاپ کرتے ہیں کہ آپ کی اٹینڈنس کا ٹائم ہو گیا. سب جو اسٹوڈنٹس آن لائن ہیں اپنی اٹینڈنس مارک کروا لیجیے، پھر جو سیکنڈ ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے جی. ابھی اٹینڈنس مارک کروا لے گا، پلیز ایک مرتبہ اپنا نام لکھیے گا بس.
جی بالکل نبیلہ ریاض، آپ کی اٹینڈنس لگ چکی ہے. میں بالکل سمجھ نہیں آتی کسی کو، لیکن مجھے نظر آ جاتا ہے جو ایک مرتبہ اپنا نام لکھتا ہے اس کا بھی مجھے نظر آ جاتا ہے. لیکن اسٹوڈنٹس کو بالکل سمجھ نہیں آتی، یا تو یہ جان بوجھ کے مجھے تنگ کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ میم نے کہا ہے تو اب ہم نے وہ کام تو کرنا ہی نہیں ہے جو میم نے کہا. بٹ اٹس ریئلی بیڈ. اتنے بڑے ہو گئے ہیں، 3rd ایئر میں آ گئے، ابھی بھی آپ لوگوں کی یہ حرکتیں ہیں کہ ایک بات چھوٹی سی جو ٹیچر آپ سے کہہ دے آپ کو وہ سمجھ نہیں آتی. یو پیپل کین ناٹ فالو. ویل ہم 2nd کلاس میں اسے کنٹینیو کریں گے. اٹینڈنس آپ کی ہو چکی ہے. ٹل دین ٹیک کیئر.